इलेक्शंस हो, और हर इलेक्शन में हमारा ये कंप्लेंट रहा है। हम उम्मीद रख रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस वो टेस्ट केस हो सकते हैं, वो टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं, जहां हम इस चैप्टर, इस पेज जो पाकिस्तान की तारीख में मुसलसल पीपल्स पार्टी शुरू दिन से इसके खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं, वी कैन ड्रॉ अ लाइन अंडर द सैंड। लेकिन अब मैं अफसोस के साथ और मजबूर होकर आपके सामने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, एक बताने के लिए कि अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं हो रहा है। हमने लीगल फोरम्स के दरवाजे खटखटा के अब इसलिए कि हम अदालत को रिस्पेक्ट करते हैं, रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट करते हैं, आइन को रिस्पेक्ट करते हैं। हम वो जमात है जिसने आइन बनाया, हम वो जमात है जिसने पाकिस्तान को आइन दिया। अगर हम रूल ऑफ लॉ का पासदारी नहीं करते हैं, अगर हम अपने अदालत के फैसले को जब हम अग्री भी नहीं करते, अगर हम नहीं इनको मानेंगे तो कौन मानेंगे? तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड जस्ट लाइक टू पुट सम फैक्ट्स बिफोर यू। एक तो आपका इलेक्शंस जो चल रहे हैं यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में, मेरा कैंपेन में रुकावटें डालना या मुझसे कैंपेन टू ट्राई एंड स्टॉप माय कैंपेनिंग, अनफॉर्चुनेटली कमीशन शुरू दिन से और फिर इसका फॉल्स डाइकोटमी क्रिएट कर रहे हैं, फॉल्स सिमिलैरिटीज क्रिएट कर रहे हैं, फॉल्स पैरेलल्स क्रिएट कर रहे हैं between me and members of the government, between me and ministers, between me and the Prime Minister of Pakistan. हमने ये इलेक्शन के कानून बनाए थे, हमारी जद्दोजहद के नतीजे में हमेशा से इलेक्शन रिफॉर्म्स हुए हैं। हम ये इलेक्शन कानून इसलिए बनाते हैं ताकि हुकूमत या इंटरिम हुकूमत इलेक्शन के दौरान रियासत के वसाइल ना इस्तेमाल कर सके, वो अपना ओहदा का गलत फ़ायदा ना इस्तेमाल कर सके। लेकिन सियासी आज़ादी और जमहूरी आज़ादी हो, जिनके पास सियासी ओहदा हो, जो पार्टी की क़ियादत हो, ख़ासतौर जब वो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखे, उनको कैंपेन करने से नहीं रोका जा सकता, वरना वो हमारा आईनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। यहाँ का अदालत एक लोअर कोर्ट के फैसले के बाद जिससे जहाँ हमें सूबा बदल करने की कोशिश की गई थी, कैंपेन के दौरान हमें कैंपेन करने से रोकने की कोशिश की गई थी, हमने इस फैसले के खिलाफ सुपीरियर कोर्ट्स में गए इस उम्मीद के साथ कि इस नाइंसाफ़ी को रोका जाएगा। और जहाँ इस हद तक कोर्ट्स ने फैसला किया कि हमें सूबा बदल तो नहीं करेंगे, मगर आखिर आज मेरा कैंपेन का आखिरी जलसा था, मेरा कंक्लूडिंग जलसा था, जहाँ मैंने अपना मंशूर और अपना सोच गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के सामने पेश करना था। मेरा ये हक मुझसे छीना गया है। मेरा ये हक कि मैं कैंपेन करूँ और मैं कैनवस करूँ उस आखिरी वक्त तक, जहाँ तक कैंपेनिंग आज तक जारी है, जहाँ मेरे इंतज़ामिया की तरफ से इजाज़त थे। मेरा अब जलसा साइमल्टेनियसली चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, मगर मैं खुद उस जलसा में इसलिए शरीक नहीं हूँ कि अदालत ने मुझे मना किया है। मैं समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी है। एक तो हमने अदालत के सामने 2015 का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, और उस फैसला ने वो जज लिखा है जो आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जहाँ इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ इलेक्शंस करने का तो हदायत है, मगर हमारा पॉलिटिकल फ्रीडम्स और ख़ास तौर पे उनके जो सियासी ओहदेदार हैं, उनके पॉलिटिकल फ्रीडम्स को कोई रुकावट नहीं डाल सकते। ये फैसला हमने जज के सामने डाला, और जो कोर्ट है, एक जज ने हमारे हक में रूल किया कि हमारे सियासी आज़ादी है, हमारा हक है कि हम कैंपेन करें और हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है। मगर साथ साथ दूसरा जज ने फैसला किया कि नहीं, मुझ पे वही पाबंदियाँ डालेंगे जो हुकूमती वज़ीर पे शुरू दिन पे डालना चाहिए था, मगर आज तक वो अपने रवायत में जारी है, अपना धांधली करने में जारी है। हुकूमती वज़ीर को मुझे समझ के
اس ملک کی وزیر اعظم کے جو پابندیاں جو ہونے چاہیے اب مجھ پہ بھی لاگو کیے گئے ہیں، اور یہ بہت بڑا ناانصافی ہے. لیکن ساتھ ساتھ جب یہ جو سپلٹ ڈیسیجن ہوتا ہے اس پہ آپ کا قانون کے تحت 2009 کی جو گورننس آرڈر کے تحت ایک ریفری جج کو اس فیصلہ کو دینا چاہیے تھا. افسوس کہ the court has ruled, the chief justice has ruled کہ اس لیے کہ وہ سینئر جج تھا تو اس کا بھلے it's a split decision and it's one for and one against، مگر اس لیے کہ وہ چیف جسٹس تھا اور سینئر جج تھا، اس کا فیصلہ مانا جائے اور میرے اوپر پابندی ہو. میں I don't agree with this judgment. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہے، یہ پولیٹیکل لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا. لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئین بنانے والے، قانون بنانے والے، انہی عدالتوں کو کھڑے کرنے والے جماعت ہیں، اور میرے اوپر یہ فرض ہے کہ نہ پسند کرتے ہوئے بھی میں ان کا فیصلہ کو مان رہا ہوں، اور الیکشن کیمپیننگ میں جلسے کی تقریروں سے میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں. جہاں یہ سلسلہ ہے ہمیں نہ صرف اس طرف سے کمپلینٹس ہیں، لیکن جس طریقے سے یہاں حکومت کے وزیر کیمپین کر رہے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کھلے عام جلسے میں ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ اتنے اربوں کا روپیہ وہ دیں گے اگر ان کو اتنا لیڈ ملتا ہے. میں سب سے پہلے ان کو گلگت بلتستان کی سرزمین سے اور گلگت بلتستان کے عوام کے بارے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ the people of Gilgit Baltistan are not for sale. And میں جانتا ہوں کہ یہاں کے عوام اپنے حقوق کے بارے میں جانتے ہیں، سیاسی شعور رکھتے ہیں، اور وہ ان کے چلے وہ دھاندلی انہوں نے کیا ہے، انہوں نے یہ قانون کا خلاف ورزی کیا ہے، مگر ان کے یہاں کے عوام ان کی کوشش کو ناکام کریں گے. میں ریکویسٹ اور ڈیمانڈ کرنا چاہ رہا ہوں سارے ادارے سے کہ اب تک جو ہوا ہے وہ سو تو ہوا ہے، مگر ابھی بھی ٹائم ہے کہ یہ ایک الیکشنز متنازع نہ بنے. ابھی بھی ٹائم ہے کہ سارے ادارے اپنے قائم کرے اور سیاستدانوں پہ چھوڑے، سیاست اپنے امیدواروں پہ چھوڑے، سیاسی جماعتوں پہ چھوڑے. ہم الیکشنز لڑیں گے، جیت ہار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اگر اس قسم کے ہتھ کنڈے ڈالے جاتے ہیں، اگر یہ الیکشنز متنازع ہوتے ہیں، جو کانسیکوینسز ہے پورے پاکستان کے لیے اور پورے ریجن کے لیے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اگر یہ پوری دنیا اس الیکشنز کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان سلیکٹڈ وزیروں اور وزیر اعظم کو سمجھ میں شاید نہیں آ رہا کہ پوری دنیا کہے گا کہ جو بھی نتیجے ہوگا اس الیکشن سے، کہ اس کیمپین کے دوران عمران کے وزیر پھر رہے تھے، پیسے بانٹ رہے تھے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ الیکشنز متنازع ہو، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ اس کا کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں یہاں کے نیشنل سیکیورٹی کے لیے. ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا گلگت بلتستان کے الیکشنز دیکھ رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اگر اب بھی ہوش کا ناخن نہ لیا جائے، اب بھی دھاندلی کیا جائے، اب بھی یہ الیکشنز متنازع ہو، تو جس طریقے سے اس الیکشنز کے بعد یہاں احتجاج ہوگا، یہاں وائلنس کا خوف ہوگا، وہ صورتحال بھی بہت ہی خطرناک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے نہ ہو. یہاں کا چاہے پولیس ہو یا سول ملٹری بیوروکریسی ہو، ان کا کوئی کام نہیں ہے انٹرفیئر کرنا الیکشنز میں. ان کا کام ہے کہ یہاں امن ہو، اور ہم بھی چاہتے ہیں یہاں امن ہو. جس قسم کا GBLA1 کا یہ جو سیکٹیرین بیسس پہ ریفرینڈمز کروائے جا رہے ہیں، میرا سمجھ سے باہر ہے کہ یہاں کے سیکیورٹی ایجنسیز کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ اگر سیاست کی بنیادوں پہ نہیں، لیکن اس قسم کی بنیادوں پہ آپ ہمیں بانٹنے کاٹنے کی کوشش کریں گے، یہ اس ریجن کی سیاست کے لیے اور اس ملک کے لیے کی سیاست کے لیے ایک خطرناک ماحول پیدا کر سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی امن کی جماعت ہے، جمہوریت کی جماعت ہے. ہم ان سارے سازشوں کو ناکام کریں گے،
انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان سارے سازشوں کو ناکام کریں گے. ماضی میں بھی شہید بی بی بھی وہ اپوزیشن میں تھی، مگر اپوزیشن میں ہوتے ہوئے اپوزیشن کے خلاف اتحاد بنایا گیا الیکشنز میں، آئی جی آئی کے اتحاد بنایا گیا. یہاں بھی حکومت کے لیے ایک اتحاد زبردستی بنایا گیا. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں ایک آئی جی آئی کا مقابلہ کر رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ بھی ہو، میں اپنے پارٹی کارکنز کا محنت کو نظر آ رہا ہے، ان کا جوش نظر آ رہا ہے. ہم کسی کو ہمارا ووٹ چوری نہیں کرنے دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 15 نومبر کو لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ملا پیپلز پارٹی کو، لیکن ہم پھر بھی جیتیں گے، واضح اکثریت کے ساتھ یہ الیکشنز جیتیں گے. اور میں خاص طور پہ جو یہاں کے میڈیا ہیں، آپ میرے سب ساتھی جو اور آپ کے کیمرہ مین جو اس پورا الیکشن کیمپین میں، یہاں کا سب سے لمبا الیکشن کیمپین پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہے، ہر علاقے میں کیے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ جگہ جگہ تھے. جو مشکلات کا سامنا ہم نے کیا وہ آپ نے بھی کیا، اور ہم آپ کی بہت ہی شکر گزار ہیں. اور میں شروع کیا تھا، میں نے یہ جو کیمپین ہے کانچی ڈسٹرکٹ سے کھپلو سے ہوتے ہوئے ہم اسکردو کے جو 4 ڈسٹرکٹس ہے اس سے وہاں ہم نے ایونٹس کیا. شگر میں ہم نے ایونٹ کیے، پھر اس طرف پہنچتے ہوئے روندو میں ہمارا ایونٹ تھا. اس سے پہلے ہم سب، میں اور میڈیا کے جو ساتھی ہیں، ہم لینڈ سلائڈ میں اسٹک ہوئے تھے، اور ہم یہاں بھی پہنچے. یہاں ہم گزر بھی کیے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں کیے ہیں، استور بھی کیے ہیں، ڈیامر میں بھی کیے ہیں. یہ میرے لیے نہیں تھا کہ میں ان علاقوں میں جا رہا تھا. یہ اگر تیسرا نہیں تو دوسرا دفعہ تھا کہ میں ان علاقوں میں پہنچ رہا تھا. اور اس لیے میں جانتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آن گراؤنڈ پوزیشن کیا ہے، اور جگہ جگہ جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں کے عوام نے جس جوش اور جذبہ کے ساتھ ہمارا استقبال کیا ہے، جو محبت ہمیں دکھایا ہے، میں ان پہ کاؤنٹ کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ 15 نومبر کو یہ سب ہمارے ساتھ دیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک واضح مینڈیٹ ملے گی. یہ مینڈیٹ کسی سازش کے تحت نہیں، کسی 2 نمبری کی سیاست کے تحت نہیں، کسی دھاندلی کے نتیجے میں نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ میرا منشور، وہ منشور جو میں نے اس نہ صرف گلگت بلتستان کے ہر کونے میں لے کے گیا ہوں، پورے پاکستان میں اس منشور کو 2018 کے الیکشنز میں لے کے گیا تھا. گلگت بلتستان کے لیے ہمارا ایک خاص پیغام ہے، ایک خاص منشور تھا، میرا ایک خواب ہے یہاں کے عوام کے لیے کہ میں یہاں کے عوام کو، گلگت بلتستان کے عوام کو حق حکمیت دلوانے دوں. اور اس حق حکمیت دلوانے کا جو بات ہے وہ ہمیں اچانک کوئی خیال نہیں آیا اس الیکشنز میں. ہمیں اچانک اس الیکشن سے فوراً پہلے بھی یہ خیال نہیں آیا. یہ ہمارا تحریک کا ایک حصہ ہے کہ ہم یہاں کے عوام کو ان کے آئینی حقوق دلوانا چاہتے ہیں. ہمارا منشور کا حصہ ہے کہ ہم یہاں کے عوام کو نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں بٹھانا چاہیے. ان کا جو شیئر ملتا ہے ان کو وفاق کی طرف سے اس میں اضافہ کرنا چاہیے. اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کو آئین دلوایا تھا، اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ جماعت ہے جو یہاں کے عوام کو ان کا اپنا حاکمیت دلوائیں گے. یہ بہت افسوس کی بات ہے، جگہ جگہ ہم نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ یہاں کے عوام تو اتنا بہادر عوام ہے، یہ لالک جان کا سرزمین ہے. یہاں کے عوام اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے تو قربانی بھی دیتے ہیں، اپنی سرحدوں کا دفاع کرتے ہوئے شہادت قبول کر دیتے ہیں، مگر ان کو اپنا وزیر اعظم منتخب کرنے کا حق نہیں ہے.
ان کو وہ حق نہیں ہے کہ وہ خواب دیکھے کہ وہ خود اس ملک کا وزیر اعظم بنے. وہ پاکستان کے فیصلے نہیں لے سکتے. ان کے لیے تو پاکستان فیصلے لیتے ہیں مگر پاکستان کے فیصلے میں وہ اپنا حصہ نہیں ڈال سکتے ہیں. اور ہم آج سے نہیں، ہمارا جب بھی میں یہاں آیا ہوں تب سے ہم یہ پیغام دے رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش